everyone, Assalamu alaikum. This is me, Fahim Lodi, and once again I welcome you in my podcast, The Pathfinder. It's a passionate and growth mindset podcast. Thank you so much for your feedback, your appreciation. Thank you. Let me share the topic. Today we will discuss about the United Nations Sustainable Development SDGs set the under 2030 agenda. And let me introduce my guest, Mr. Shahzad Hamid. He is a social entrepreneurship advocate, business and human rights consultant, and also a corporate sustainability practitioner. Assalamualaikum, Mr. Shahzad Ahmed. Thank you so much for joining me. I know your schedule is totally packed और बहुत ज़्यादा आप busy होते हैं, but उसके बावजूद आपने मुझे time दिया. I'm very thankful to you. Shahzad, आप जो है माशाल्लाह for many years now you are working in SDGs. So मैं ये चाह रही हूँ कि आज की हमारी जो podcast है उसमें हम according to SDGs, what is before and after or goals of SDGs, UN 2030, क्या है ये सारी चीज़ एक ओवरव्यू अगर आप इसके बारे में मुझे बताएं. जी, it's an honor. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम फरीन, and we've known you for a while. Actually हमारा इंट्रोडक्शन भी ये सिंध SDGs यूनिट के थ्रू ही हुआ, जो ट्रेनिंग्स और कैपेसिटी बिल्डिंग हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के लिए कर रहे थे. इसमें तो एक तो मेरा मेन एरिया ऑफ फोकस जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग्स के ऊपर ही होता है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट के बियॉन्ड भी वी वर्क विद प्राइवेट सेक्टर. वहाँ पे भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अवेयरनेस रेजिंग, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अवेयरनेस कि ये क्या है, क्या ये चीज़ें, इसके कितने इंडिकेटर्स हैं, व्हाई शुड वी इवन डू इट, व्हाई, व्हाट, कौन सी लेंस से हम इसको देखें. तो पहले तो वो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बात होती है. सेकंड जो अगर मैं आपको इसकी डिक्शनरी डेफिनेशन ही बताऊं कि पाकिस्तान में इसको किस लेंस से देखा, तो मेन स्ट्रीमिंग की बात होती है कि ये जो आइसोलेटेड पॉकेट्स में काम हो रहा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट प्रोविंसेस में, और हमारे यहाँ भी क्योंकि यही एक सूबे हैं और फेडरल के अलग एफर्ट है, तो उसको कंबाइंड करने के लिए एक फोरम दिया जाए, एक लैंग्वेज दी जाए, एक कॉमन डिक्शनरी की दी जाए. तो ये भी अवेयरनेस का पार्ट हो गया विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जिसमें मीडिया भी एक्चुअली इज अ बिग स्टेक होल्डर. अनफॉर्चुनेटली हमने मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, एंड विच इज़ वाई आई वुड लाइक टू थैंक यू कि एक तो आपने सॉर्ट ऑफ एक, आई नो यू आर नॉट बिलोंगिंग टू द मीडिया इंडस्ट्री, लेकिन दिस इनिशिएटिव इज अ बिग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो आप ये ले रही हैं, पॉडकास्ट का, डिजिटल स्ट्रीम्स का. सो आई रियली थैंक यू फॉर टेकिंग दिस अप, स्पेशली क्योंकि ये डेकेड ऑफ एक्शन है और ये आखिरी, ये 15-16 साल के जो आखिरी 4 साल हैं, इसमें इसको और ज़्यादा मेन स्ट्रीम जो करने की बात है, तो ये हम करते हैं. फिर लोकलाइज, तो एक तो हो गया मेन स्ट्रीम के इनसाइड आउट. लोकलाइज है कि आउटसाइड जो सारा फ्रेमवर्क बना है इंटरनेशनल, उसको आप लोकलाइज करें टू द लोकल प्रोविंशियल लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड देन इंडिविजुअल लेवल. इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम की शॉर्टेज की वजह से वी वोंट बी एबल टू गो इनटू ऑल ऑफ दैट टुडे, लेकिन वास्ट टॉपिक. लेकिन एसेंशियली इसका जो मकसद है ना कि इंडिविजुअल लेवल पे इसकी समझ हो जाए, इंडिविजुअल लेवल पे कॉमन लैंग्वेज हो जाए, अंडरस्टैंडिंग की कि डेवलपमेंट होती क्या है, किस किस एरिया में आप फोकस कर सकते हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या है. तो ये जो लोकलाइजेशन है ना, ये आई थिंक सबसे की है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट हाउ यू शुड टेलर any international framework, whether it's SDGs or whether it's environment, social governance, ESG ले लें आप, या whether it's human rights due diligence या UN के कोई भी और focus areas आप ले लें, तो ये उसके बारे में है कि उसको localize करें आपके कल्चर के हिसाब से, आपकी एजुकेशन के हिसाब से, आपका जो अभी तक परफॉर्मेंस रहा है डेवलपमेंट में उसके हिसाब से, और फिर योर आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, द रिलीजियस बैकग्राउंड, जो आपकी एक पॉपुलेशन का बैकग्राउंड है, उस सब के डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे आप एक प्लान्ड इन्फॉर्म डिसीजन लें कि एसडीजीज को आप कैसे इंप्लीमेंट करना है. ये एक ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट, ये वो नहीं. तो मैं साथ साथ अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको एसडीजीज की अप्रोच का भी बताता जा रहा हूँ. एंड सो आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2022. मैं 2022 से एज अ कंसल्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी एनालिस्ट बिन वर्किंग विद एसडीजीज ऑन डूइंग दिस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन सिंध प्राइमरीली, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी कोऑर्डिनेशन फिर हमारी डिफरेंट प्रोविंसेस और फेडरल में भी होती है. अच्छा, करंटली मैं क्या कर रहा हूँ कि बेसिकली एसडीजीज एक जो फ्रेमवर्क देते हैं ना, उसके बाद बहुत से इसके ऑफशूट्स निकल आए हैं, टेंजेंट्स निकल आए हैं कि अब एसडीजीज तो 2030 में क्लोज हो जाएगा, तो फिर क्या, तो ये काम तो जरूरी फिर भी रहेगा, वी स्टिल हैव टू डू इट,
ہے نا. ڈیولپمنٹ ایجوکیشن پھر بھی امپورٹنٹ ہے, واٹر پھر بھی امپورٹنٹ رہے گا, ہیلتھ پھر بھی امپورٹنٹ رہے گی, کلائمیٹ چینج اور زیادہ انکریزنگلی امپورٹنٹ رہا ہے, جو پہلے تھا اس سے زیادہ امپورٹنس دینی پڑ جائے گی اس پہ. تو کچھ فریم ورکس ایسے آ گئے جن میں سے کچھ پہ میں کام کر رہا ہوں, اور میں ایک تو یو این ڈی پی کی ہی یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ ہی ایک سیپریٹ کنسلٹنسی ہے جو کہ یورپین یونین فنڈیڈ ہے, اور اس کا ایک مائل اسٹون جو میں نے الحمدللہ اچیو کیا ود یو این, وہ ود سم گورنمنٹ آف جاپان اور یورپین یونین فنڈنگ, وہ ہے ہیومن رائٹس ڈیو ڈیلیجنس. اور یہ ہیومن رائٹس ڈیو ڈیلیجنس جو ہے یہ حقوق پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ 17 ملکوں میں ہو رہا ہے, اور یہ ایس ڈی جیز کے کچھ مین ایس ڈی جیز کو لے کے اس کے اوپر ہیومن رائٹس کا ایک پورا پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے. تو اسینشلی جیسے آپ بھی ابھی بات شاید کریں کہ ایس ڈی جیز میں پیپل کی بات ہوتی ہے, تو جو پیپل کا کمپوننٹ ہے وہ پورا ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ, ویدر دے آر ہیومن رائٹس ان دا فیکٹری جہاں امپلائیز ہوتے ہیں, whether they are human rights in at home, in the government or in your working life. تو اوور آل ہیومن رائٹس کی بات ہے, تو یہ فیوچر ہے. اسی طرح ای ایس جی, انوائرمنٹ سوشل گورننس, آپ بہت زیادہ پڑھ رہی ہوں گی لنکڈ ان پہ اور ہر جگہ ای ایس جی, اور پھر اس کے اسٹینڈرڈز اور فریم ورکس, پھر وہ ہر سیکٹر کے لیے الگ بن گئے ہیں. تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی آئی تھنک ایس ڈی جی کا جو سارا یہ فریم ورک ہے, this has allowed different forums and bodies to develop these focused areas on separate topics کہ بھائی اب ایس ڈی جیز کو لے کے جو ہے آگے جائیں, بیکاز آپ کے پاس اب بہت سارا ڈیٹا آ گیا ہے کنٹری وائز. 15 سال میں یہ سب سے اچھی چیز ہوئی ہے کہ ہر ڈیولپمنٹ ایریا پہ ڈیٹا کریٹ ہوا. تو یہ بھی میرا ایک بڑا فوکس ایریا رہا کہ پرائرٹی ایس ڈی جیز جو سندھ کی تھیں اس میں کیا پرفارمنس ہے ہماری, تو ہم نے کیا کیا ہے, کتنا مٹرنل مورٹیلٹی کو کم کیا ہم نے, کتنا جو ہے وہ صاف پانی اور اس کی لائن کے اندر پانی آنا اس کو ہم نے ہیلپ کیا اچیو کرنا. ہم سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ایفرٹ سے, پرائیویٹ سیکٹر کی ایفرٹ سے, اور اوور آل سول سوسائٹی این جی اوز کی ایفرٹ سے ہم نے کیا کیا. ہمارا یونٹ تو صرف 5 لوگ کا تھا, ہم بیک تھے ود دا فیڈرل اینڈ یو این کی ایک ہیڈ آفس, لیکن ہمارا 5 لوگ کا یونٹ تھا. تو ہم کہنا وڈ بی اوور اسٹیٹمنٹ کہ ہم نے ہی سارا کر لیا. اٹ مینٹ کہ ہماری جو یہ تھا کہ کنویننگ پاور تھی, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ میں بٹھانا, این جی اوز کو ٹیکسٹائل اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بٹھانا کہ دیکھیں آپ کی کیا پرابلمز ہیں, کیسے ریزالو ہوگا, یہ ایس ڈی جی اچیو کرنا ہے, اس میں ہم بہت ویک ہیں. اسی طرح گورنمنٹ سپورٹ کیسے مل سکتی ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیسے ہو سکتی ہے. تو ایک سارٹ آف کنیکٹ کرنا, انوویشن ہب کہہ لیں آپ, کہ گورنمنٹ کا بھی انوویشن آرم بن گئے اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ایک شولڈر مل گیا ٹو لنک اپ ود آل دیز ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرس. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ٹیکسٹائل سیکٹر میں مائگریشن کا بہت بڑا ایشو ہے, اسٹاف ٹرین ہوتا ہے چلا جاتا ہے. اب کمیونٹیز سے لوگ ملنا ان کو بہت مشکل ہوتے ہیں اور وہ انویسٹ کرتے ہیں. تو ہم این جی اوز ہمارے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتی ہیں, who they know کہ کہاں پاورٹی ایریاز ہیں جن لوگوں کو ضرورت ہے واقعی, اور وہ ولنگ بھی ہیں, ایبل بھی ہیں, وہ ٹرانسپورٹ بھی کر لیں گے, کچھ اپنی بھی ارینجمنٹ کر لیں گے فائنینسز کی, کچھ این جی اوز ان کو سپورٹ کر لیں گی. لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر کو نیسسریلی یہ پتہ نہیں تھا کرنگی میں کہ بھائی ہاں ہمارا پرابلم ایسے سالو, تو وی کنیکٹڈ دا ڈاٹس. اسی طرح ایکیڈیمیا میں انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے, ریسرچ بہت زیادہ ہے ان چیزوں پہ, لیکن وہ لنک نہیں کر رہے تھے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رپورٹ کرنا ہوتا ہے یہ سب نیشنل لیول پہ پاکستان گورنمنٹ کو کہ بھائی آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ بتائیں, اس کو بتائیں بھی, اس کو ریلیونٹ فورمز پہ لے کے بھی جائیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ یونیورسٹی کے اندر تک ہی وہ رہ جاتا تھا کام. تو ہم نے کیا کیا, ایس ڈی جی روڈ میپ بنایا کہ آپ کیا کریں, آپ نے اگر ریسرچ کی ہے تو اس کو آپ ریلیونٹ ایس ڈی جی کے ٹارگیٹ اور انڈیکیٹر اور میٹرک کے ساتھ لنک کر دیں, اور پھر اس کو ایچ ای سی تک رپورٹ ہو جائے. اور سسٹینیبلٹی کے اوپر جب رپورٹ جائے گی تو پھر وہ فلٹر اپ ہوگا جب ایجوکیشن کے انٹرنیشنل فورمز اور باڈیز پہ پریزنٹ ہوگا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. تو وہ بتا سکیں گے کہ دیکھیں سندھ کی 55 پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز نے اتنی ریسرچ ایس ڈی جی 6 واٹر پہ کی, اتنی ریسرچ جو ہے وہ اس پہ جنریٹ ہوئی, اس کے بعد کیا آؤٹ کمز نکلے. تو دین وی ہیو سم سارٹ آف اسٹینڈنگ. بہت بڑا ایشو یہ رہتا ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں پرفارمنس بھی کم ہوتی ہے کچھ ایریاز میں, اور ہم دوسری کنٹری سے بھی پیچھے نظر آتے ہیں because of genuine performance issues. لیکن کبھی کبھی صرف ڈیٹا رپورٹنگ is a big issue. We are not reporting data enough. And we are not reporting it in the right forums. تو ایس ڈی جیز کیا الاؤ کرتا تھا, اور ہم نے پھر جو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایسے کوہیسو پورٹلز جنریٹ ہو جائیں, ڈیش بورڈز بن جائیں,
ڈیٹا کی ایک کوہیرنس نظر آئے جو کہ پھر گورنمنٹ رپورٹ کر سکے اپنے ڈفرینٹ فورمز پہ. اسی کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ فلڈز ابھی آئے تھے 2022 میں, تو آور ایکس فارن منسٹر ان کی اسپیچ تھی جنیوا میں فلڈ کے حوالے سے, فنڈ ریزنگ بھی کرنی تھی کہ بھئی اتنے ڈیمیجز ہو گئے. تو یو این ڈی پی کا ایک پوسٹ فلڈ پورا ایک سروے ہوا کہ کتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں, کتنے لاسز ہوئے ہیں, کتنے اسکولز ڈیمیج ہو گئے ہیں. 22,000 آپ کو پتہ ہے سندھ میں اسکول ڈیمیج ہوئے. تو اب یہ سب چیزوں کی ایک نیٹ ورتھ نکالنا, اس کی کوانٹیفائی کرنا, اس کے لیے کنسلٹنٹس ہائر کرنا. سو وی آلسو ورک ود کنسلٹنٹس جو کہ ان سیکٹرس ایکسپرٹس ہوتے ہیں. وی کین ناٹ کلیم کہ ہم ہر ایس ڈی جی پہ, کیونکہ ہم یونٹ میں بیٹھے ہیں تو ہمیں ہر ایس ڈی جی کا جو ہے 100% پتہ ہے. نو, وی گیٹ دا کنسلٹنٹس جو کہ پاورٹی کو زیادہ کلوزلی سمجھتے ہیں, میل نیوٹریشن کو زیادہ کلوزلی سمجھتے ہیں, واٹر کو زیادہ کلوزلی, اینڈ دین دے گو آؤٹ انٹو دا فیلڈ, ڈو دا سروے, گیٹ دا نمبرز, میک اے اسٹڈی, اور پھر وہ بنا کے پھر ہم نے وہ گورنمنٹ کے ان آفیسرز یا ان پارلیمنٹیرینس کو پرووائڈ کی تاکہ وہ جا کے انٹرنیشنل فورم پہ اس کو پریزنٹ کریں. جی That's really wonderful and amazing work. مطلب یہ پورے فریم ورک کو آپ نے جو نا اس پوری کنورسیشن میں ایک ساتھ سمجھا دیا. شہزاد عامر صاحب, ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ کچھ فریم ورکس بنائے نا, کچھ فریم بنائے, اس فریم کو جو ہے آپ انڈیویجولی کس طرح ماڈیفائی کر رہے ہیں؟ کیا وہ فریم ورک اب, کیونکہ 2030 تک تو یہ سارے گولز چلیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, کیسے امپلیمنٹ ہوں گے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی, دس از اے ویری امپورٹنٹ ایریا کہ اب یو نو واٹ نیکسٹ, اور اس کی ایس ڈی جیز کی سسٹینیبلٹی کیسے ہوگی. ہم گولس کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ایریا. اور دیکھیں مسئلہ پرائمریلی یہی رہا ہے اوور دی ایئرس کہ جب تک انٹرنیشنل فنڈنگ سے کام چلتا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن میں کچھ اسکولز بنانے ہوں یا کریکولم ریوائز کرنا ہو یا ایس ڈی جیز کو لے لیں, تو تب تک تو وہ اونرشپ ہوتی ہے. The good thing that's happened is کہ ہمارے دوران we had some very good leadership جس میں اس بات کا خیال کیا گیا کہ اس کو گورنمنٹ خود اون کرے through its own funds. تو آگے جا کے اس جو اگلے یہ بھی کرنٹ جو فیز چل رہا ہے, یہ گورنمنٹ ایٹ لیسٹ سندھ میں 100% جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ فنڈیڈ ایکٹیویٹی ہے. یہ ابھی مینس کہ جو ریسورسز ہیں, جو امپلائیز ہیں, جو ایس ڈی جیز کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ جو سارے کام میں نے آپ کو بتائے پچھلے سوال میں, وہ سب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اب گورنمنٹ آف سندھ لیڈ لے رہی ہے. پہلے بھی شیئرنگ سے تھا, اب گورنمنٹ آف سندھ زیادہ کر رہی ہے, 100% کر رہی ہے ود یو این ڈی پی ان کائنڈ سپورٹ. ان کائنڈ سے مراد ہے کہ اگر کوئی انٹرنیشنل فورم ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل ٹیم نے آنا ہے, کوئی ایونٹس کرانے ہیں جہاں پہ اس سب کی پرفارمنس شیئر ہو سکے, اس طرح کی چیزیں, یا پھر ایسے فورمز اور پلیٹ فارمز دینا ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو جہاں پہ وہ جا کے اپنی آواز ریز کر سکیں, اور جہاں اتنے چیلنجز ہیں اسی چیلنجز کو کے سامنے اپنا پرسپیکٹیو رکھنا, اپنا لوکلائزڈ ورژن دینا. وہ سارے فورمز جو ہے وہ پھر یو این ڈی پی از اسٹل ویری ایکٹیولی انوالوڈ ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ. میں اب ایس ڈی جی یونٹ میں فلی نہیں ہوں, وچ لنکس ٹو یور سیکنڈ کوشچن کہ اب آگے کیا فریم ورکس آ رہے ہیں. تو میں نے آپ کو شروع میں ایک بتایا تھا کہ ہیومن رائٹس ڈیو ڈیلیجنس نا, اب یہ ہیومن رائٹس ڈیو ڈیلیجنس میں جو ہماری مین لرننگز ہوئیں وہ یہ ہوئی کہ پاکستان نا ٹریڈ بینیفٹس لیتا ہے. ٹریڈ بینیفٹ سے مطلب ہے ہمارے جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں اوبیسلی آن گڈ کوالٹی پروڈکٹ کے. مطلب اگر ہم جینس بناتے ہیں تو ہم اچھی کوالٹی کی جینس بنائیں, ہم اچھی کوالٹی کی شرٹس بنائیں اور ایکسپورٹ کریں. لیکن وہ جو سبسڈی اور ہمیں بینیفٹ ملتا تھا ان ٹرمز آف مانیٹری بینیفٹ, جس کی وجہ سے ہم کمپیریٹیو ہو جاتے ہیں ریجنلی کہ ہم ڈفرینٹ کنٹریز سے زیادہ لو کاسٹ پہ یا بیٹر کاسٹ پہ جو ہے پروڈکٹ سیل کر سکیں, وہ اب اس پہ جی وہ اب اس پہ بھی ڈپینڈنٹ ہے کہ ہماری ہیومن رائٹس پہ پرفارمنس کیسی ہوگی. وہ اس پہ بھی ڈپینڈنٹ ہے کہ ہماری جو ایس ڈی جیز ہیں اس کے اوپر ہمارے سرٹن انڈیکیٹرز اور ٹارگیٹس پہ کیا پرفارمنس ہے. تو جنرلی تو آئی ووڈ لائک ٹو سے لائک یو سیڈ کہ انشاءاللہ ویل ہیو اے گڈ پروگریس ٹو رپورٹ. لیکن دیکھیں کچھ نیچر بھی ہے ساتھ میں, کچھ قدر بھی ہوتی ہے. اب فلڈز آ گئے تو فلڈز کی وجہ سے جو پروگریس ڈسپائٹ گورنمنٹ کا میجر فائنینسنگ آن ایس ڈی جی 4 کوالٹی ایجوکیشن, ڈسپائٹ میجر فائنینسنگ, سب سے بڑا کمپوننٹ سندھ گورنمنٹ بجٹ اگر آپ دیکھیں تو بلینز میں جو ہے وہ ایجوکیشن پہ, لیکن گورننس ایشوز کے علاوہ فلڈ کی وجہ سے وہ سارا جو پروگریس تھا وہ کافی 50% بھی کم ہو گیا, 50% سے بھی کم ہو گیا.
تو جی کم ہو گیا اب. اینڈ دیٹس جسٹ ایجوکیشن. آپ اور چیزیں لے لیں, انفراسٹرکچر, واٹر اور سینیٹیشن, بلڈنگس, ہاؤسنگ, ہر ایریا میں امپیکٹ ہوا ہے. تو اسی طرح پھر یہ ریپیٹ ہوا 2023 میں 4 میں. اب پھر اللہ خیر کرے کچھ پروونسز میں, یہ کے پی میں مانسون سیزن ہے, تو دیز تھنگس پش یو بیک آلسو نا. سو انٹرنیشنل باڈیز انڈرسٹینڈ دس کہ دیکھیں یہ کلائمیٹ کی وجہ سے امپیکٹڈ کنٹری, ہم 8th موسٹ ونربل کنٹری ہیں اوور آل, 8th موسٹ ان دا ورلڈ. آلدو ہماری انڈسٹریل ایمیشنز یا پروڈکشن بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن جو میں بات کرتا ہوں نا, اور یہ جو ہیومن رائٹس ڈیو ڈیلیجنس کی ہم نے بات کی, اس میں ہمیں لرننگ یہ ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان اتنا انڈسٹری ہے ہی نہیں, اتنی پروڈکشن ہے ہی نہیں, تو ہم کیوں ایس ڈی جیز پہ کام کریں, ہم کیوں جو ہے وہ یہ ان سب چیزوں پہ کریں, ہم تو امپیکٹڈ ہیں, ہم تو ہمارے اوپر تو اثر ہوتا ہے یہ کلائمیٹ چینج کا, ہم تو ہماری وجہ سے نہیں ہوتا. اب ایشو اس سوچ میں یہ ہے, اور جو ہم پھر چینج کرتے ہیں مائنڈ سیٹ, وہ یہ کہ دیکھیں آپ اگر ایک فیکٹری ہیں, یا ایز اے انڈیویجول پہلے لے لیں, ایز این انڈیویجول میں اور آپ جو ہیں وہ دیکھیں ہم فرشتے تو نہیں ہیں, اور یہ جنت بھی نہیں ہے. اب ہمارے اندر ایک 80% پازیٹیوٹی ہو سکتی ہے, لیکن دیر آر سم ویکنیسز. انٹرویوز میں بھی جاتے ہیں نا, تو لوگ پوچھتے ہیں اپنی اسٹرینتھس بتائیں, اپنی ویکنیسز بتائیں, تو ایوری ون نوز, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میری کیا ویکنیس. اچھا, اب ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ ویکنیس جب آپ ایک بندے کی لے لیں, اور پھر ایک فیملی میں, ایک سوسائٹی میں, ایک کمیونٹی میں, ایک پروونس میں, وہ ویکنیسز ملٹیپلائی ہوتی ہیں نا, جیسے پازیٹیوز ملٹیپلائی ہوتے ہیں اس طرح نیگیٹیوز بھی ملٹیپلائی ہوتے ہیں. دین وین یو کم انٹو اے ورک فورس, when you come into a organization, whether it's a university institution, whether it's a bank, whether it's FMCG جو کہ fast moving consumer goods بنا رہے ہیں, تو ان سب جگہوں پہ آپ انڈیویجولی اور پھر کلیکٹیولی آپ ایک رسک کریٹ کرتے ہیں آپ کی ایگزسٹنس کی وجہ سے. یہ تو جنرلی تو اللہ نے کہا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم, میں نے بنی آدم کو, سن آف ایڈم کو بہت زیادہ نوازا ہے. مطلب اس کے لیے میں نے بہت زیادہ آسائشیں اور آسانیاں پیدا کی ہیں. آپ سمندر میں شپس لے کے نکل جاتے ہیں, فشریز آپ کی چلتی ہے, ایکسپورٹ ہمارا اتنا ہوتا ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر اتنا بڑا ہے. تو اللہ نے اس طرح سے تو ہمیں نوازا ہے, لیکن اور بیسٹ آف کریشن کا ہے کہ وی آر دا بیسٹ آف کریشن. اتنا اللہ نے اس میں پیار, محبت, خلوص سے جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے فیشن کر کے اس کے اندر یہ چیز ڈالی کہ وہ شعور دیا, انٹیلیجنس دی. تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ نعمتیں ہیں. بٹ پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک, اشرف المخلوقات ہیں, ویری رائٹلی سیڈ. تو لیکن اس میں یہ کیپیسٹی رکھی نا, جب فرشتوں نے دیکھا اللہ نے یہ بنایا انسان, تو وہ سورہ میں آئی تھنک آتا ہے, سورہ بقرہ میں, کہ اللہ کو پوچھا کہ یہ تو بڑی تبدیل ہونے والی فطرت ہے انسان کی, تو آپ یہ تو فساد کرے گا دنیا میں جا کے, یہ تو اس میں اس کی مزاج, یہ ایک مزاج پہ نہیں رہے گا, یہ ایک مزاج اس کا جو ہے ٹیمپرمنٹ جو ہے, جو اس میں کبر ہے, جو اس میں ایموشنل آپ کہہ لیں ارریگولیرٹیز ہیں, وہ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائیں گی. اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو آپ اثرات دیکھتی ہیں آج کل وارز کی شکل میں, یا انجسٹس ہوتا ہے, یا پرسنل گینز ہوتے ہیں, تو یہ جو پروگرام پیشنس کی ایشوز ہیں, ٹالرنس کے ایشو ہیں, ڈسکریمنیشن ہے, اور کبر کا مسئلہ یہی ہے نا, کبر اور حسد. یہی ایشو تھا کہ جب اینجلز کی تو اسیسمنٹ تھی کہ یہ انسان ایسے رہے گا, لیکن پھر بھی جب اللہ نے کہا کہ بھائی سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا انسان کو. جو ابلیس تھے یا شیطان تھے, ان کا یہ تھا کہ جی میں تو آگ سے بنا ہوں, یہ کبر تھی اور یہ حسد تھا. اچھا, وہاں بھی ایشو ختم ہو جاتا اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتے. مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اس کے بعد انہوں نے کہا میں اسی پہ رہوں گا, اب آئی ول ناٹ چینج, اب آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی, میں نہیں کروں گا, میں تو اینڈ تک ان کو بگاڑتا رہوں. اب اسی فریم ورک کو اگر آپ آئیڈیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کو لے لیں, آئی ہوپ کہ لوگوں تک بات سمجھ آ جائے کہ میں کیوں یہ بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں, کیونکہ یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ ہمارا دین ہے, اور ہم فریم ورکس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, اگین ایس ڈی جیز کی طرح یہ ایک انٹرنیشنل فریم ورک ہے. 17 ملکوں میں یہ ہوا. گورنمنٹ آف جاپان نے کہا بھائی پاکستان میں ہماری گاڑیاں بنتی ہیں, جاپانیز گاڑیاں بنتی ہیں, اب چائنیز بھی بن رہی ہیں, کورین بھی بن رہی ہیں, ماشاءاللہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے سیکٹر. انہوں نے کہا یہ بہت بڑا رسک ہے ان ملکوں میں جہاں پہ لیبر رائٹس کا خیال ہی نہیں کرتے. مطلب ایس ڈی جی نمبر 8 بھی یہی کہتا ہے ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ.
ڈیسنٹ ورک کے اگر آپ ٹارگیٹس اور انڈیکیٹرس کھولیں تو وہ ہیومن رائٹس ڈیو ڈیلیجنس سے بہت حد تک میچ کرتا ہے کہ فیئر ویجز دینے ہیں, فیئر اپرچونیٹیز دینی ہے, آپ کو اکنامک گروتھ کرنی ہے, لیکن اٹ شوڈ بی پروفٹ کے ساتھ ساتھ سوشل ایسپیکٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ویلفیئر کو ساتھ لے کے چلنا ہے, منیمم ویجز پوری دینی ہے, فورس لیبر نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ ہوا کہ ایچ آر ڈی ڈی نے اسپیسیفک ایس ڈی جیز کو لے کے پورا نیشنل ایکشن پلان بنایا, اینڈ وی ول ہوپ فلی موقع ملے گا تو اس کے اوپر پورا آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ کیسے گورنمنٹ میں اس کو انگیج کیا جا رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اس میں کوئی 50+ 100-200 کمپنیز کو اس کی اویئرنیس دی گئی ہے اوور دا لاسٹ 2-3 ایئرس, اس کے لیسنس کیا لرن ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہم نے کیا ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں, پھر یہ سیکنڈ راؤنڈ اب شروع ہو رہا ہے. تو بہت انٹرسٹنگ ایریا ہے. آئی ووڈ انکریج دی آڈینس ٹو لک ایٹ اٹ, اینڈ یو آلسو آپ اس کو ان یور اون ٹائم اس کو بھی دیکھیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو کنکلوژن میرا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی فریم ورک لیں اس کی لوکلائزیشن دیکھیں. اگر ایس ڈی جیز کو ہی لے لینا تو کے پی میں, اچھا ایس ڈی جیز اتنا واسٹ ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کے پی اور سندھ اور یہ اس نے ڈسکریمنیٹ نہیں کیا, اس نے اوور آل ایک فریم ورک دے دیا آپ کو کہ بھائی گلیشیئر کا بھی مسئلہ ہے تو گلیشیئر ریلیٹڈ انڈیکیٹرز بھی ہوں گے, آئس ریلیٹڈ جن پروونسز میں ہے. اچھا اسی طرح سندھ میں جو ہے وہ, اور جہاں ماؤنٹین ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہاں وہ بھی لکھ دیے اس میں انڈیکیٹرز. اسی طرح سندھ میں ڈیزرٹس ہیں, یہ ہیں تو وہاں پہ واٹر کے ایشوز ہیں, ٹربیڈیٹی تو وہ. لیکن اب ہم کہیں کہ جی سندھ میں گلیشیئر والے انڈیکیٹر کی کیا پرفارمنس ہے, تو یہ تو نہیں ہوگا پاسبل بیکاز یہاں گلیشیئر ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. سو لوکلائزیشن جب ہم جیوگرافیکل پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں, جب ہم لینڈسکیپ کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں, جب ہم لینگویج کے بیسس پہ کرتے ہیں, جب ہم پاس پرفارمنس کے بیسس پہ کرتے ہیں, تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کوئی بھی فریم ورک, اور خاص طور پہ ہماری یوتھ اور اسٹوڈنٹس جو سوسائٹیز میں اس کو پھر پروموٹ کرتی ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کچھ سینئرز سے, کچھ اسکالرز سے ایڈوائس لیتے ہوئے پھر ان چیزوں کو پروموٹ کریں, کیونکہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس پھر اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر آپ ایسے ہی ایز اٹ از کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں اور پھر سوچتے نہیں کہ ہم کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو دس وڈ بی مائی کلوزنگ میسج ٹو یو ایز ویل. تھینک یو سو مچ. بریف ڈیٹیل آپ نے مجھے بتائی اس کے بارے میں. اچھا ابھی آپ نے جو نا کچھ نیگیٹو امپیکٹ کی بات کری کہ کچھ نیگیٹو امپیکٹ بھی ہیں اگر ہم اس کو پروموٹ نہیں کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے اویئرنیس کریٹ کرنا نیسیسری ہے. کوئی کیس اسٹڈی آپ ایسا مجھے بتائیں گے کہ اس نیگیٹو امپیکٹ اور ان ساری چیزوں کے اکارڈنگ کس طرح اس جی کو ضرور, سسٹینیبل کیا جا سکتا ہے؟ جی ضرور. دیکھیں یہ اب میں ایک آئی ایم سن, ایک میری مدر ہے, میری گرینڈ مدر ہے, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, اپنی پرسنل مثال دے رہا ہوں. تو میں فیمیلس کے رائٹس کے لیے بہت زیادہ وہ ہوتا ہوں بیکاز دے آر بوتھ دے لاسٹ دیئر ہسبینڈس. تو اور باقی جو میلز ان دا فیملی ہیں دے آر ویری بزی ود بزنس اینڈ ٹریڈنگ, اور جیسے ہر مرد ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک ایک ٹائم میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ٹائم رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو میری اب یہ ان کو میں دیکھتا ہوں نا, دے آر مطلب آؤٹ گوئنگ, ایجوکیشن ہر چیز ہے, آپ کہہ لیں کہ اگر یہ نہیں ہے کہ کوئی کمپرومائز ہے, لیکن پھر بھی بینگ اے فیمیل جو ویکنیسز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی میل ان دا ہاؤس ضروری ہوتا ہے کہ بھائی لیبر آ رہی ہے گھر میں, اس کو کون ڈیل کرے گا, گھر میں اتنے ایشوز ہو جاتے ہیں آپ مینیج کرنے ہوتے ہیں, اس کو کون کرے گا, ایوری ون ایلس از بزی. تو بیکاز آئی ایم ایبل ٹو ورک ریموٹلی اور انٹرنیشنل اسائنمنٹس پہ اور آن لائن, تو میں پھر کچھ ٹائم ان کو دے پاتا ہوں اور پھر ڈیڈیکیٹڈلی نکالتا ہوں. تو مجھے ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ کتنا ٹائم اور سپورٹ میلس کو دینی چاہیے اور کتنا انڈر ویلیو کیا ہوا ہے انہوں نے ویمن کی ایفرٹس کو. اب میں آپ کو یہ ورک پلیس میں لے کے جاتا ہوں. اب ورک پلیس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو فریم ورک ہے کوئی بھی, وہ کہتا ہے کہ جی ایکول پارٹیسپیشن ہونی چاہیے فیمیلز اور میلز کی. اچھا ایکول پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. اب ایشو یہ فریم ورک کو امپلیمنٹ یا کاپی پیسٹ کرنے سے پہلے تو آپ دیکھیں یہ جو انوائرمنٹ ہے وہ کوہیسو ہے ایون فار دا میلز ہو آر ورکنگ دیر. ہم نے نا اس کو بس وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مچھلی بازار میں مچھلی کی خوشبو نہیں آتی, تو آپ بیکاز ہم اتنے سالوں سے وہ اس کو اڈیپٹ نہیں, ہم نے مطلب کسی سے ایڈوائس نہیں لی, ہماری جو مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں فیکٹری اسپیسز میں وہاں پہ اس کو یوز نہیں کیا ایز اے کمیونیکیشن چینل کہ بھائی آپ آ کے ان کو ہیومن رائٹس کے اوپر بھی بیان دیں, آپ ان کو 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ جو اچھے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں ان پہ بتائیں کہ ورک پلیس میں کیسے بہیو کرنا ہے, کیا اویئرنیس ہو. اور اویئرنیس صرف فریم ورک اگر میں دیکھیں مینجمنٹ تک تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, بات مجھے آ جائے گی کہ جی یہ فریم ورک ہے بہت ضروری ہے, گورنمنٹ نے اس پہ رپورٹ کرنا ہے. لیکن جو فیکٹری ورکر ہے ایجوکیشن بہت کم ہے,
اس کو آپ کہیں کہ جی یہ فلاں ادارے نے کہا ہے کرنا ہے آپ کر لیں, تو وہ نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو اسپیک ٹو دیم ان دا لینگویج. اس لیے میں لوکلائزیشن کی جو بات کر رہا تھا نا, اور یہ جو رسک ہے کہ اس انوائرمنٹ میں جسٹ بیکاز یو ہیو ٹو رپورٹ, یو پٹ فیمیلز ان دیٹ سچویشن ویئر ایون میلز آر ناٹ فیلنگ سیف. وہاں پہ جو ہے برائبری کلچر ہے فار ایگزامپل, وہاں پہ جو ہے وہ ابیوسو لینگویج ہے, وہاں پہ فزیکل ابیوز بھی ہو سکتا ہے, وہاں ہراسمنٹ ہو رہی ہو, وہاں پہ ایتھنک مائنورٹیز سیف نہیں ہے. یہ ہماری کنٹری میں ہم آگے پیچھے ہمیشہ دیکھتے آ رہے ہیں. جی روزانہ کی اگر ہم نیوز کو بات کریں تو روزانہ کی یہی واقعات ہیں. واقعات ہیں. اچھا پھر اسی طرح میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں, پرسنز ود ڈسیبلٹیز. اب پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے ایز پر ایس ڈی جیز. ہم نے ایکوالٹی ختم کرنی ہے, انیکوالٹی ختم کرنی ہے. ایس ڈی جی 10 کا مین مقصد یہ ہے کہ بھائی ویل چیئر ایکسیس دیں, ریمپس دیں, اسکولز میں ایکسیس دیں. لیکن واٹ اباؤٹ دا سائیکولوجیکل امپیئرمنٹ؟ ہم ایک بڑی اچھی ڈیفینیشن ہے کنونشن جو رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹی, وہ کہتا ہے کہ ڈسیبلٹی وہ نہیں ہے جو اس بندے کے اندر ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسیبلڈ. ڈسیبلٹی تب آتی ہے جب وہ انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کرتا ہے اور وہ انوائرمنٹ اس کو ڈسیبل کر رہی ہے. وہ انوائرمنٹ میں وہ فیسیلیٹیشن اور ایکسیپٹنس نہیں ہے, وہ سائیکولوجیکل ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ اس کو میں نے برا بھلا نہیں کہنا, اس کو میں نے نیگیٹولی نہیں دیکھنا, اس کو میں نے چھوٹا نہیں سمجھنا, اس کو میں نے ایکول پے دینی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ کم کام کر سکتا ہے لیکن اس کی اور فیکلٹیز زیادہ اسٹرانگ ہوں گی. اللہ کا بھی یہ نظام ہے, آپ کو کچھ کم ہے تو دوسری جگہ پہ زیادہ ہے. تو اب لیکن وی ہیو اے لاٹ ٹو ڈو ان ٹرمز آف اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمیں ہی ساری سمجھ ہو گئی ہے. ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسکالرز ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں ان سبجیکٹس پہ, جو کہ مینٹلی ٹرین کر سکتے ہیں آپ کی ورک فورس کو, اگر آپ ڈسیبلڈ لوگوں کو انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ورک فورس میں, پہلے ڈسیبلٹی کا آڈٹ کروائیں ایک سرٹیفائڈ آرگنائزیشن سے. وہ آ کے, اور ان کے اندر ہی ڈسیبلڈ لوگ جو ہیں وہ ٹیم میں آتے ہیں آڈٹ کرنے, ویژولی امپیئرڈ آتے ہیں, ہیئرنگ امپیئرڈ آتے ہیں, وہ اسیس کرتے ہیں کہ یہ اس کے حساب سے کیپیبل ہے آرگنائزیشن یا اس کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے, بوتھ سائیکولوجیکلی آلسو اینڈ فزیکلی آلسو, انفراسٹرکچر ریلیٹڈ. جب آپ ریڈی ہو جائیں دین یو انٹروڈیوس کہ بھائی اچھا کل سے جو ہے وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ لا کہتے ہیں 5% آپ نے ہائر کرنے ہیں آف یور ٹوٹل ورک فورس. تو اب آپ کل کو اگر کوئی آرگنائزیشن ہے 100 بندے کی, وہ کل 5 بندے لے آتی جسٹ بیکاز دے ہیو ٹو کمپلائی ود دا لا, لیکن اس کے لیے ریمپ ہی نہیں ہے, وہ اندر نہیں آ سکتا. وہ ریمپ یا اب وہ 5 سال تک اسی جاب میں جس میں اس نے اسٹارٹ کی تھی, تو پھر وہ لا وہ کیا کمپلائنس کا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. یو انڈرسٹینڈ؟ سو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ہر مائنورٹیز کو آپ لے لیں تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ جس چیز پہ ہم جمپ کر رہے ہیں وہ جمپ کرنے سے پہلے ایک پلان ہو. بھلے آپ یہ کہیں کہ ہم ایک پائلٹ کرنے لگے, وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس فار 6 months, ہم ایک ریسرچ کر رہے ہیں ود ان دی آرگنائزیشن, لوگوں کا پرسپیکٹو بھی لے رہے ہیں, ایڈوائس بھی لے رہے ہیں, کیسے ہوگا, کون کرے گا, کون اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی اویئرنیس ریز کرے گا, بیکاز ظاہری بات ہے دیکھیے یہ بزنس ہے, یہ چیریٹی تو نہیں ہے. اب بزنس کے ساتھ ساتھ لا کمپلائنس بھی کرنی ہے, انٹرنیشنل فریم ورکس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, اور پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو آپ کس لیے کر رہے ہو؟ اٹ میکس بزنس سینس اس لیے, آر یو افریڈ آف دا لا اس لیے, یا کوئی اور بات ہے؟ اگر تو یہ دو ہیں نا تو یہ دونوں ورلڈلی چیزیں ہیں. آپ کچھ حد تک کر لو گے, جب پروفٹ نہیں ہوگا تو آپ چھوڑ دو گے, جب وہ کلائنٹ نہیں ہوگا تو آپ بندے بھی نکال دو گے ڈسیبلڈ والے, آپ بولو گے یہ تو کلائنٹ مجھے مانگ ہی نہیں رہا. اب جو میرے کلائنٹ ہے وہ تو نہیں مانگ رہا, یہ پرسن ود ڈسیبلٹی والے لوگ, یہ تو نہیں مانگ رہا کہ میں فیمیلس کو ورک فورس میں لاؤں. اچھا یہ بھی ختم. لا کا یہ انسپیکٹر آیا, اس نے چیک کیا, آپ نے اس وقت شاید, یہ اکثر اسکولز میں ہوتا ہے, جب میں یو ایس ایڈ اسکولز میں دیکھ رہا تھا تو وہ نا انسپیکشن ٹیم جاتی تھی یہاں سے سندھ میں, یہ بھی سندھ کا پارٹ ہے انٹیریئر سندھ میں, تو اس وقت وہ نا ادھر ادھر سے بچوں کو بٹھا دیتے تھے اسکول میں کہ بھائی اٹینڈنس پوری نظر آئے. جب آڈٹ ہوگا تو اسکول کی انرولمنٹ لیولس چیک کرنے, تو اٹینڈنس, اب وہ چلے گئے تو اس کے بعد اسی طرح جب جی. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ڈسیبلٹی کا آڈٹ ضروری ہے. اسی طرح جب ہم اسکولز میں جاتے ہیں تو ہم انٹرنیشنل فنڈڈ جب پروجیکٹس ہوتے ہیں, یونائٹیڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ جب تک کام کرتی تھی سندھ میں, تو انہوں نے 100 اسکول بنائے 2011 کے فلڈس کے بعد, اور وہ تقریباً 2019-20 میں, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ 70 ملین کے اس میں کمپیوٹر سسٹمز, انٹرنیٹ, انفراسٹرکچر, ڈیزاسٹر ریزیلینٹ, فلڈز ریزیلینٹ. آپ اس کی سندھ بیسک ایجوکیشن پروگرام کو پڑھیں, اس کی پرفارمنس. اب اس میں لیکن یہ ہوتا تھا کہ مانیٹرنگ وزٹس ہوتی تھی, تو ہماری ٹیم جب جاتی تھی تو
اکثر کہیں کہیں یہ رپورٹ ہوتا تھا کہ بس ارد گرد کے بچے تھے وہ ایکچوئل انرولڈ نہیں تھے ادھر ادھر سے. تو ہوگا یہی جب ہم جو ہے وہ صرف لا کو کمپلائن کرنے کے لیے یا انٹرنیشنل فریم ورک یا پروفٹ کی وجہ سے کریں گے تو یہ تھوڑی سی ہیپ ہیزرڈنس ہی ہوگی. لیکن اف وی ڈو اٹ فار اے ہائر ریزن کہ یہ اسپرچل ریزن ہے, ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے, ہماری جو ہے اس پہ سزا اور جزا کا بھی ایلیمنٹ ہے, اس میں دنیا میں بھی ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے گا اور آخرت میں بھی. تو یہ ایتھیکل ویلیو بیسڈ ٹریننگز, ایتھیکل ویلیو بیسڈ سائڈ بائی سائڈ چلتا رہے. آئی تھنک یہ ایک بڑا ایریا ہے جو کہ کچھ پروگرامز بہت افیکٹولی کرتے ہیں کہ وہ فیتھ بیسڈ لیڈرس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, وہ اویئرنیس اور مینٹل سائیکولوجیکل اسٹگماز کو ہٹاتے ہیں کسی بھی انٹرونشن کے حوالے سے, اور اس کی پھر سسٹینیبلٹی زیادہ لانگ رن ہوتی ہے. تو آئی ووڈ انکریج کہ یہ والا وہ ویکنیس کا ایریا ہے جو کہ آئی تھنک ان فیوچر سیشنز پرابلی وی کین آلسو ٹچ اپون. اینڈ لائک آئی سیڈ ان دی بگننگ کہ ایس ڈی جیز کو اگر آپ کے فریم ورک میں دیکھنا چاہیں تو انوائرمنٹ فریم ورک ہے, سوشل ہے, اور اس میں جو ہے وہ اکنامک ہے. اور آپ ڈفرینٹ ایس ڈی جیز کو ان 3 تھیمز میں اگر ڈالیں تو پھر اس کے اوپر بات کافی ہو سکتی ہے کہ اس کی کیا پرفارمنس ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم کیا ضرور بات کریں گے انشاءاللہ کسی سیشن میں. شہزاد صاحب ابھی آپ نے نا بہت ساری مجھے چیزیں بتائی اور میں دیکھتی ہوں کہ یقیناً ایس ڈی جیز یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ جس طرح کام ہو رہا ہے پاکستان اور انٹرنیشنل انٹر کنیکٹ جو ہم سب کام کر رہے ہیں مل کے, آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ فار ایگزامپل میری پوڈ کاسٹ سے کچھ اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ سن رہے ہیں, ان کو آج ہی پتہ لگا ہے کہ ایس ڈی جیز کیا ہیں, کس طرح کام کر رہے ہیں. یوتھ کے لیے ایسے کون سے مواقع ہیں جو یوتھ آپ لوگوں کے ساتھ کام کر سکیں, اور وہ کون سی پاتھ ہیں, وہ کون سی ڈائریکشنز ہیں جس کے ساتھ آپ کے ساتھ جوائن کر سکیں؟ جی اٹس اے ویری آئی تھنک امپورٹنٹ کوشچن. جو اچھی بات ہے کہ ایس ڈی جی یونٹ اس وقت کراچی میں اٹس آن شار فیصل, آپ ایس ڈی جی یونٹ سندھ سرچ کریں, دے آر ویری اوپن. جب تک ہم تھے تو یہی کلچر تھا, اور آئی ایم شیور کہ نیو ٹیم از آلسو اڈاپٹیڈ. یو کین ریچ آؤٹ ٹو دیم ڈائریکٹلی through emails and through the website. You can visit them. I would highly encourage کہ آپ اپنی ٹیم کو لے کے جائیں. اکثر یونیورسٹیز کو چھوڑیں, آپ اسکولز اور کالجز کے بچے جو ہیں وہ اپنی کسی فیکلٹی ممبر کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتے تھے, اور جسٹ دے وڈ ڈسکس دیئر پروجیکٹس, دیئر ریسرچ, ہم کیسے اس کو الائن کریں. ہم کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ لے رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ ہم بہتر ٹرمینالوجیز کیسے یوز کریں یا آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں. پھر یونیورسٹیز بھی آ جاتی تھیں کہ بھئی ہمیں جو ہے آپ کو انوائٹ کرنا ہے ایز اے پینلسٹ یا ایز اے اسپیکر, یا ہماری ایک کولیبریٹیو ایفرٹ سے کوئی ایونٹ ہم ارینج کرتے ہیں. تو بہت ساری رہنمائی, بہت سارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے اوپر ہم ان کو ڈیٹا کہاں سے لینا ہے سے لے کے کوئی انٹرنیشنل اسٹڈی وہ کرتے تھے اس کے اوپر گائیڈ کرنا, ایس ڈی جی الائنمنٹ کے اوپر گائیڈ کرنا. سو آئی ووڈ ویری یس ویلکم دیم ٹو گو دیر. آلسو اف یو وانٹ ٹو, اگر وہ آپ کو کوئریز بھیج دیں اور پھر آپ مجھ تک پہنچا دیں تو آئی کین آلسو pass them on to the relevant colleagues over there within the UNDP network. So hopefully that would help them. Thank you so much, Shazid Saab. Thank you so very much for this brief conversation. اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ جوائن کرنا چاہوں گی کسی اچھے سے ٹاپک پہ. مطلب آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان ایکسپرٹیز میں سے آپ مجھے ضرور بتائے گا کہ تاکہ ہم اس کو بریف انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک کس طرح پہنچا سکیں, اویئرنیس کس طرح کریٹ کر سکیں ان تمام چیزوں کے بارے میں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. ہیو اے گڈ ایوننگ. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. انشاءاللہ. See you again. Bye.